खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 9वें बाब में से एक दिन यीशु और उसके शागिर्द पहाड़ी इलाका से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो न चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्न इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को न समझते थे तो भी पूछने की जरूरत न करते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सब का खादिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से 25वें इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरान रहे हैं, और वो लोग जो टेलीविज़न के ज़रिए से, कैथोलिक टीवी के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से हमारे साथ मुंसलिक हैं, हम उन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं। आप सब जो इबादत के दौरान रिक्वेस्ट करते हैं दुआ के लिए, आप खुदावंद के हुज़ूर उसकी बरक़ात को मांगते हैं, ज़रूर हम इस इबादत के दौरान आपकी नज़रें, आपकी इबादतें, आपकी दुआएं और मुनाजात खुदावंद के हुज़ूर पेश करते हैं। आज एक बार फिर यीशु मसीह की तालीम एक नए अंदाज से खुदावंद यीशु मसीह अपने मरने की पेशन गोइयाँ 3 करता है। मरकस की अंजील 8वां बाब 31वीं आयत, 9वां बाब उसकी 30वीं आयत से लेकर जो आज हमने सुना, और उसके बाद 10वें बाब की 32वीं आयत से खुदावंद के हुज़ूर हम 3 पेशन गोइयाँ सुनते हैं। पिछले इतवार एक पेशन गोई का जिक्र किया गया, इब्न इंसान ज़रूर मरेगा, कत्ल किया जाएगा, और उसके रिएक्शन में पतरस यीशु के सामने खड़े होकर कहता है, ऐ खुदावंद तुझ पर यह कभी ना आए। और यीशु मसीह को यह कहना पड़ा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों की तरफ तवज्जो करता है, ख्याल करता है। तारीखदान जब भी तारीख लिखते हैं हमेशा कोशिश करते हैं अपने दौर के उन बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कारनामे, बड़ी बड़ी फतूहात, बड़े बड़े मार्के और बड़ी बड़ी उनकी तालीम की का जिक्र किया जाए। कोई भी जब तारीख लिखने वाला है, बहुत कम ऐसे तारीखदान शायद कोई मिला हो या मिलता हो जो किसी की खामियां लिखे, किसी की कमियां कमजोरियां लिखे, किसी की नाकामियों का जिक्र और तस्करा करे। लेकिन यीशु मसीह और उसका कलाम पाक अंजील ये खूबसूरती रखती है कि आने वाले दौर के जो लीडर हैं, आने वाले दौर की बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं, आने वाले दौर के जिन्होंने दुनिया में तब्दीली लानी है, उनकी खामियों को छुपाया ना जाए बल्कि उनका तस्करा किया जाए। और इसीलिए पिछले इतवार भी तस्करा किया गया। तो इंसानी तौर से सोचता है
خدا کا منصوبہ یہ ہے، تیرے اندر انسانی طور پر یہ بار بار یہ جبلت ہے، یہ تیرے اندر پیدا ہوتا ہے کہ تو خدا کی باتوں کا سامنا کرے اور انسانی سوچ کو سامنے لائے کہ خدا کیا سوچتا ہے اور انسان کیا سوچتا ہے، خدا کی حکمت کیا ہے اور انسانی حکمت کیا ہے، جیسے سمجھنا ہے۔ اور اسی لیے پطرس کی خامیوں کو، جو ہمارا مذہبی رہنما ہے، یسوع مسیح کے بعد کلیسیا کا رہنما ہے، اس کی خامیوں کو کبھی بھی چھپایا نہیں گیا۔ اس نے کہا خداوند مجھ سے دور ہو، میں گناہ گار ہوں، لکھا گیا۔ اس نے کہا ایسا نہ ہو، کہا گیا شیطان مجھ سے دور ہو۔ اس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا، چھپایا نہیں گیا بلکہ واضح کیا گیا۔ اور اس طرح سے خدا کے حضور نہ صرف بائبل مقدس ہمارے لیے ایک ایمان کی کتاب ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ دان اس سے حکمت لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیں، سمجھ لیں کہ اگر وہ تاریخی طور پر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وہ مستند کتاب ہے جس میں آپ کو اچھائیاں، ایمان کی کہانیاں اور کارنامے، یسوع مسیح کے معجزے اور ہر ایک طرح کی حکمت کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخی اعتبار پر بھی اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں حقائق کو چھپایا نہیں جاتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور جو فاتح لوگ ہیں ان کی خوبیاں صرف بیان نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ انسانی سوچ جو ہے اس کو بھی واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اور اسی لیے یسوع مسیح اپنی پیشن گوئیوں کو جب بھی پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام سامنے آتا ہے جس کو دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں، کیا یہ انسانی سوچ اور کیا شاگردوں کے اندر کمیاں ہیں، اور کس طرح اس حکمت کو سکھانے کے لیے آج یسوع مسیح ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اور پہلی پیشن گوئی پہ اسے شیطان کیا دیا گیا، دوسری پہ تم راہ میں کیا باتیں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اور یسوع مسیح جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں تم بات کر رہے تھے، ہم میں بڑا کون ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری پیشن گوئی جب 29ویں اتوار، 4 اتواروں کے بعد جب پڑھی جائے گی مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب میں، تو پھر وہاں پر ذکر کیا جائے گا ایک اور، جب پیشن گوئی کا ذکر کیا گیا ہے ایک اور مسئلہ آ گیا ہے۔ 2 بھائی آ کر اپنی ماں کو لے کر سفارش کرنے آ جاتے ہیں، خداوند بتا تیرے دائیں اور بائیں کون بیٹھے گا، کون ہوگا جب تو بادشاہی کرے گا۔ بڑا ضروری ہے پیشن گوئیوں کو سمجھنا، سننا اور قبول کرنا۔ پیشن گوئیوں کو سننا، سمجھنا اور قبول کرنا، اور خدا کے حضور شاگرد جو ہیں وہ ان پیشن گوئیوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور شاید ان کی سوچ بھی ہماری طرح سے ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی بزرگ بستر مرگ پر پڑا ہے تو میڈیسن لانے کی بجائے گھر میں بیٹھ کر فیصلے ہو رہتے ہیں، اس کی جائیداد کا بٹوارا کیسے کریں گے، اس کی وراثت کیسے بانٹیں گے، اس کی سونے چاندی کا کیا ہوگا، اس کی کتنی جائیداد ہے، اس کے بینک کا کیا حال ہے، کیا دیکھنے کی کوشش کریں، کسی سٹیمپ پیپر پہ اس کا انگوٹھا لگوا لیں۔ اور جب بھی یسوع مسیح مرنے کی بات کرتا ہے تو شاگرد ایک دم سے ہمارے میں بڑا کون ہوئے گا، کس میں کون لیڈر ہو جائے گا یسوع کے بعد، یہ تو مرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع کے مرنے کی باتوں کے اندر ایک ایسی حکمت ہے جس کا آج کی پہلی تلاوت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی کتاب اس بات کو واضح کرتی ہے۔ حکمت کی کتاب جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے 50 سال پہلے لکھی گئی، حکمت کی کتاب جو ہے اس کے اندر ایک ایسی خوبی اور ایک ایسا علم دکھایا جاتا ہے جو عام انسانی سوچ سے بالا تر ہے، اور اس کے مختلف حصے جو ہیں، پہلا حصہ جو ہے 1 سے 3 باب تک خدا کے حضور بتایا جاتا ہے حکمت ایک خدا کا تحفہ ہے۔ حکمت خدا کا تحفہ ہے جو ہمیں نجات کے لیے بخشا گیا ہے، جو ہماری منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 5ویں باب سے لے کر 9ویں باب تک
سلیمان بادشاہ کی حکمت کا ذکر کیا گیا. اس نے کس طرح انسان ہوتے ہوئے حکمت کو دیکھا ہے, اور اس کے اندر بتایا گیا حکمت کی فطرت کیسی ہوتی ہے, حکمت کو کیسے سمجھا جائے, حکمت خدا کی کس طرح سے سمجھ آتی ہے, اور اس کی حکمت ہر ایک چیز میں آپ کو نظر آئے گی. وہ چاہے درخت ہے, وہ چاہے پرندہ ہے, وہ چاہے پہاڑ ہے, وہ چاہے سمندر ہے, وہ چاہے آسمان ہے, وہ چاہے چاند ہے, ستارہ ہے, روشنی ہے, ہر ایک چیز میں خدا اپنی حکمت انسانوں میں اور جانوروں میں, اس پوری کائنات میں اپنی حکمت ظاہر کرتا ہے. اور اس کے بعد نام باپ کے بعد سے آخری باپ تک جو خدا کے حضور بتایا گیا ہے, خدا کس طرح سے اپنی حکمت کو دوسروں پر واضح کرتا ہے, اور پھر کس طرح سے اس نے بنی اسرائیل قوم کو باہر نکالا ہے ملک مصر سے اپنی حکمت کے ساتھ, کس طرح سے اس نے ان کو دکھایا ہے کہ زندگی کس طرح سے بدل سکتی ہے, اور خدا کے حضور انسان کس طرح سے سمجھ سکتا ہے. اور جب یہ کتاب خداوند کے حضور لکھی گئی تاکہ اس بات کا پتہ چلے یہودی قوم کو اور آنے والی نسلوں کو اور آنے والے لوگوں کو اور ایمانداروں کے کہ خدا کے کلام کی حکمت ہمیں کس طرح سے خداوند میں مضبوط کرتی ہے. اور آج خدا کے حضور جب حکمت کا اعلان کیا جاتا ہے تو بہت ساری باتیں آج ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں, اور بتایا جاتا ہے بدکار آپس میں کہتے ہیں آؤ ہم راست کار کے لیے کمین لگائیں, کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے, وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے اور شریعت کے عدول کے لیے ہم کو سرزنش کرتا ہے, اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے. دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں ہیں. کسی بھی اچھے شخص کا مقابلہ کیا جائے, مارا جائے, رسوا کیا جائے, بےزتی کی جائے, اسے دنیا کے سامنے اسے نیچا دکھایا جائے, اس کی بےزتی کی جائے, اور یہی ہم کرتے ہیں. انسانی طور پر کیا ہم چاہ رہے ہیں, کیا ہمیں مل رہا ہے, ہم ایک دوسرے سے اوپر آنے کے لیے یہی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کسی کے خلاف پھندا لگاتے ہیں, کبھی کمین لگاتے ہیں, کبھی اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی اس کے لیے راستے دشوار کرتے ہیں, کبھی اس کا ٹیلی فون ٹریپ کرتے ہیں, کبھی اس کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی اس کے ریلیشنز میں, اس کے تعلقات میں, اس کے رشتوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی طریقوں سے ہم اس بات کو, اور خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی اسی قسم کی دنیاوی حکمت کا ذکر کیا گیا. آؤ ہم کمین لگائیں. کیا خدا اس کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور خدا کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے, اور پھر یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, اور یسوع مسیح کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. ایک الزام اس پر یہ بھی لگایا گیا, آؤ ہم اسے, یہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں, مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا. شیطان اس کو کہتا ہے نیچے گرا دے, تیرے پاؤں پہ چوٹ نہیں لگے گی. شیطان بھی اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے, انسان بھی اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. فقیر اور فریسی اس کے ساتھ جو کرتے ہیں ہم سارے جانتے ہیں. جو الزام, جو کچھ اس کے خلاف کیا گیا, جو منصوبے بنائے گئے, اور پھر اس دنیاوی اور زمینی حکمت کو بیان کرنے کی کوشش کی, اور کہا گیا کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہوں گے اس کو مارنے سے, اس کو گرانے سے, اس کی بےزتی کرنے سے, اس کے منہ پر تھوکنے, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھنے سے, اس کے کپڑے اتارنے سے, اسے کوڑے مارنے سے, اسے صلیب دینے سے. لیکن خدا کی حکمت ہمیں بالکل ایک نئے انداز سے, ایک نئی سوچ سے ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے, اور یہی بات سوال کیا جاتا ہے تم راہ میں کیا باتیں کر رہے تھے. جب پکڑے جاتے ہیں پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. جب بتایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے, پھر ہم خاموش رہتے ہیں, شاگردوں کی طرح خاموش. کیا راہ میں باتیں کر رہے تھے, کیا مسئلہ تھا, کیا گفتگو ہو رہی تھی, کس بات کو سمجھنا چاہتے تھے, اور کچھ نہیں بتانا, خاموش. اور ایسے ہی بہت دفعہ ہم خاموشی کے عالم میں رہتے ہیں. پھر بتایا جاتا ہے
میں خدا کا بیٹا ہوں، میں تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہوں. تم راہ میں جو گفتگو کر رہے تھے، ہم میں بڑا کون ہے؟ بڑا کون؟ کون ہوگا جو یسوع کے بعد حکومت کرے گا؟ کون ہوگا جو بڑا ہوگا، جو رہنمائی کرے گا؟ کون ہوگا جسے پوزیشن ملے گی؟ کون ہوگا جو ہم سب کا سردار ہوگا؟ اور خداوند یسوع مسیح بڑی سادگی کے ساتھ مثال ایک ہی رکھتا ہے. ایک بچے کو لے کر مرکز کی انجیل میں بچے کو لے کر یسوع مسیح اسے گلے ملتا ہے، اسے اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے. متی رسول کی انجیل میں جب بچے کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے بچوں کی مانند بنو، اور یہاں کہا جاتا ہے بچوں کو بچوں کی طرح قبول کرو. گلے ملنا، بازو پھیلا کر قبول کرنا. اور قبولیت کیا ہے؟ سمجھنا، کسی کو اپنانا ہے. اور قبول کرنے سے مراد پہلے تو سمجھنا چاہیے، یہودی معاشرے میں بڑے لوگوں کے سامنے بچوں کا آنا کیا معنی رکھتا تھا. بچوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہودی معاشرے میں. عورتوں کی، غلاموں کی اور بچوں کی جو تھی وہ اتنی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی. بچے اسی وقت میں جب بڑے ہوں گے، جب خاندان کے لیے کچھ کریں گے، جب معاشرے کے لیے کچھ کریں گے، جب اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے، جب اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں گے، تب ان کی پہچان ہے. لیکن بچے ہوتے ہوئے ان کی کوئی پہچان نہیں. اور اسی لیے جب 12 سال کا بچہ یسوع ہیکل میں بیٹھا ہے، یہ بچہ اتنی حکمت سے معمور، کس طرح وہ فقیوں اور فریسیوں کے بڑے بڑے سوالات کا جواب دے رہا ہے، کس طرح سے یہ معمور ہے. اور یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے کہ بچے کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی اس دور میں. اور اس لیے یسوع مسیح کہنا چاہتا ہے اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو بچوں کی طرح قبول کرو. ان کو قبول کرو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. غلام بنو، ان کو قبول کرو، ان کو گلے لگاؤ جو بیمار ہیں، جو لاوارث اور یتیم ہیں، جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ان کو گلے لگاؤ. اس طرح کے بنو گے جو امیر نہیں ہے شاید، جو بیمار ہیں، جو لاچار ہیں، جو بہت ہی پسماندہ ہیں، ان کو قبول کرو. تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ بڑا ہونا کا مطلب کیا ہے. جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اور اس بچے کی طرح قبول کرو. جن کو کوئی پوچھنے والا ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں ہے، اس طرح تمہیں قبول کرنا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بڑے لوگوں سے واقفیت رکھو تو بڑے کہلاؤ گے، دولت مندوں سے تعلق رکھو تو بڑے کہلاؤ گے، تمہارے پاس بہت ساری جائیداد اور دولت ہوگی تو بڑے کہلاؤ گے. لیکن یہ بات سب کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ حکمت کی بات ہے. ایک ایسی مثال ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ اس کی سمجھ آئی، اور وہ ہے مقدسہ مدر ٹریزا. جسے سمجھ آئی مسیحی ایمان کی، جسے سمجھ آئی چھوٹا ہونا کیا ہے، جس کا کہتے ہیں اپنا کوئی 50 پاؤنڈ جس کا ٹوٹل وزن تھا، اور وہ 25,000 لوگوں کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے کے آئی. یہ نہیں سوچا یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلم ہے. وہ 25,000 لاچار، غریب، بیمار اور جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو یتیم بے سہارا ہے، ان سب کو وہ اٹھا کر لائی. اور سمجھتی تھی مجھے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں ان چھوٹوں کی طرح چھوٹی بن کر ان کو جب اٹھاؤں گی تو خدا مجھے اپنے جلال میں بڑا کرے گا. اور اسے ہی بڑا کیا گیا، اسے ہی وہ مقام دیا گیا، اور آج وہ مقدسہ کہلاتی ہے.
کتنے امیر لوگوں نے یہ مقام پایا ہے، کتنے دولت مندوں نے پایا ہے، کتنے اختیار والوں نے پایا ہے، کتنے پاور والوں نے یہ مقام پایا ہے، کتنے سیاسی لیڈروں نے اور کتنے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ مقام پایا ہے؟ کوئی نہیں پایا۔ اور یہی بات یسوع مسیح اپنے رسولوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ بڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بڑے ہونے کے انداز کو سمجھو۔ بڑا ہونا جو ہے وہ برا نہیں ہے، اور یہ ایسی خواہش بھی نہیں ہے کہ اس کی خواہش نہ کرو۔ ہاں، بڑا ہونے کے لیے لازمی ہے پہلے چھوٹوں سے شروع کرو، خود غلام بنو، خود اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، خود جھکنا سیکھو، خود نیچے ہونا سیکھو، خود اپنے آپ کو گرانا سیکھو تاکہ تمہیں اٹھایا جائے۔ جس طرح تم دوسروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو اسی سے تم بڑے کہلاؤ گے۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ خدا کے حضور زمین سے پیدا ہوتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں، زمین سے ابھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور پھر ان کو اونچا کیا جاتا ہے۔ اور خدا کے حضور اس بات کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آسمان سے گر کر کوئی بڑا نہیں ہوتا کہ اوپر سے آ رہا ہے۔ اور کوئی ایک دم سے سوچ سکتا شاید یسوع مسیح بھی تو اوپر سے آیا تھا۔ وہ آیا تھا، پھر اس نے کہا فلپیوں کے نام خط 2 باب 5ویں آیت سے 11ویں آیت تک، اس نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے غلام کی ذات اختیار کی، حلیم اور فروتن بنا، اور حلیم اور فروتن بننے کے بعد پھر وہ مرا، اور جب وہ زمین سے نکلا ہے پھر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا ہے تاکہ بڑے ہونے کا احساس ہمیں دلائے، تاکہ ہمیں بتا سکے، ہماری مدد کر سکے کہ ہمیں سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ایک نوجوان ایک دن ایک راہب خانے میں پہنچا، اور راہب خانے میں جب پہنچا ہے تو گرو سے حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے گرو جی میں آیا ہوں تاکہ تو آپ سے حکمت سیکھ سکوں۔ اور اس نے گرو کے سامنے اپنی بہت ساری تعریفیں کرنا، میں میوزک بھی بجا سکتا ہوں، میں گا بھی بڑا اچھا سکتا ہوں، مجھے علم بڑا آتا ہے، میں نے کتابیں بہت ساری پڑھی ہیں۔ میں گرو کہتا ہے 1 منٹ کھلو جاؤ، 1 منٹ رک جاؤ، میں ذرا اندر سے تھوڑی سی چائے لے آؤں، اور دونوں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ وہ اندر سے جاتا ہے، 2 خالی کپ لاتا ہے، اور کیٹل کے اندر چائے ڈالی ہوئی ہے، اور آ کر وہ پھر نوجوان باتیں کرتا جا رہا ہے، اور گرو جو ہے خالی کپ کے اندر چائے ڈال رہا ہے، کپ بھر جاتا ہے، پھر بھی گرو ڈالتے جا رہا ہے، اور یہ لڑکا بولتے جا رہا ہے، تو ایک دم سے کہتا ہے گرو جی یہ بھر گیا ہے، بس۔ تو گرو بھی رک دیتا ہے اپنا ہاتھ، اور اس کے بعد کہتا ہے تو بھی بھر چکا ہے، اب تو یہاں سے چلا جا، تیرے اندر کو سیکھنے کی کام ہی نہیں ہے کوئی، تیرے اندر تو خالی کو جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جب سے تو آیا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں کرتا جا رہا ہے، اور تیرے اندر تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں سے تجھے حکمت خدا کے حضور دی جا سکے۔ اور ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے کچھ، ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ، خدا کے کلام کی حکمت جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں جاتی ہے، کیونکہ ہم دنیاوی حکمت سے بھرے ہوئے آتے ہیں، اور اپنے اندر نہ جانے کتنی کو پریشانیاں، کتنے دکھ، کتنی سوچیں، کتنے مسائل، اور کتنا کچھ لے کر آتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے بیٹھ کر دعا بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اتنی حکمت سے، دنیا کی حکمت سے اور خیالات سے بھرے ہوئے آتے ہیں، ہمارے اندر یسوع کے جانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہم اس حکمت کے گرو کے پاس آتے ہیں، اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ ہی چلے جاتے ہیں، بھیج دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی بھرے ہوتے ہیں، پہلے سے ہی ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، دنیا میں ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں۔ اور خدا کے حضور آج دوسری تلاوت مقدس یعقوب رسول کے خط سے جو لی گئی ہے، وہ ہمیں کچھ رہنمائی دینا چاہتی ہے، اور بتانا چاہتی ہے کہ اس برائی کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم حکمت سے بھرے
برنے اپنے آپ کو دیتے ہیں, کیوں یسوع مسیح سے خالی رہ جاتے ہیں, کیوں ہم محبت سے خالی رہ جاتے ہیں. اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا, تم میں حسد اور تفرقے کہاں سے آ گئے ہیں. حسد, جلن, اور جلن کیا ہے؟ وہ مجھ سے اچھا کیوں ہے, وہ مجھ سے اچھی کیوں ہے, مجھ سے اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں, ان کا رہن سہن اچھا کیوں, ان کا گھر اچھا کیوں, ان کی اولاد اچھی کیوں ہے, وہ اچھا پڑھتے کیوں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھائی آپس میں حسد کر رہے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بہنیں آپس سے حسد کر رہی ہیں, ایک ہی خاندان میں باپ اور ماں اور بیوی اور خاوند اور بچے سارے ایک دوسرے سے حسد کرتے جا رہے ہیں, پھر رشتہ داروں سے حسد. اور یہی آج مقدس یعقوب رسول بتاتا ہے, ہم میں یہ سب کچھ کہاں سے آ گئے, یہ لڑائی جھگڑے تم میں کہاں سے آ گئے ہیں. وہ سوال کرتا ہے, وہ پوچھنا چاہتا ہے. اور یہی سوال رسولوں سے بھی ہے, کیا سوچ رہے تھے, کیا باتیں کر رہے تھے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم خدا کی بادشاہی کے فرزند ہو, اور تمہیں اس بات کی پڑی ہے ہم میں بڑا کون ہوگا. میں آسمان کی باتیں اور آسمان کی حکمت تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں, اور تم سوچ رہے ہو زمین پر یسوع کی پوزیشن کون سنبھالے گا, کون ہمارا سردار ہوگا, کون بڑا ہوگا, کس کے پاس خدا کی یہ برکت ہوگی. تو ہمیں تو یہ سوچنا ہوگا کس طرح سے زندگی چل رہی ہے. اور اسی لیے آج خدا کے حضور مقدس یعقوب رسول کہتا ہے, صلح کرانے والے جب صلح کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسا بیج بوتے ہیں جو صداقت کا پھل لائے گا. یاد کریں مبارکبادیاں, متی رسول کی انجیل 5واں باب, مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. کیا ہوں گے وہ؟ خدا کے فرزند یا بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. سو بنیادی طور پر تفرقے, حسد, لڑائیاں ختم کرنے کی ایک ہی وجہ ہے صلح کرانا. اور کتنے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں صلح کرانے والے ہوتے ہیں, کتنے ہیں جو حکمت کو بانٹنے والے ہوتے ہیں, کتنے ہیں جو تفرقے ڈالنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کانوں میں باتیں, ٹیلی فون پہ باتیں, ہر روز یہی کام ہے ہمارا, بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, ہر وقت یہ کانوں میں باتیں کرتے رہنا, دوسروں کے کانوں میں زہر گھولتے رہنا, حسد ان کے ذہن میں ڈالتے رہنا, ان کے کانوں کو زہر آلودہ کر دیتے ہیں, نہ صرف کان بلکہ ذہن بھی. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے, صلح کے کام کرنے والے ہی صلح کے بیج بوتے ہیں, اور وہ صداقت سچائی کا پھل لاتے ہیں, وہی خدا کے فرزند کہلاتے ہیں. اور خدا کا فرزند یسوع مسیح تھا, خدا کا بیٹا. اور آپ کو بھی اس نے یہ فضل اور برکت دی ہے, جب آپ اچھے کام کرتے ہو, جب آپ نیکی کے کام کرتے ہو, جب آپ صلح کراتے ہو, جب آپ کوئی اچھے کام کے لیے تلقین کرتے ہو, جب آپ خدا کے حضور اپنی اچھائی اور اپنی بڑائی, اپنا رتبہ اس کی طرف نہیں سوچتے ہیں, بلکہ مدر ٹریزا کی طرح ایک بات سمجھنی ہے, جب تک ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنائیں گے بڑے نہیں کیے جائیں. بڑے ہونے کے لیے خدا کے حضور ہمیں چھوٹے کام کرنے ہیں. جب رسول خدمت کا کام کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں ہر طرف, گھر دور دور جا کر, گاؤں گاؤں, شہر شہر, اور محسوس کرتے ہیں ایک مسئلہ آتا ہے. پہلا, یونانی بیواؤں کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اور پھر مقرر کیے گئے 7 ڈیکن, 7 شماس مقرر کیے, کہا گیا یہ کام جو ہے, یہ خدمت کا کام یتیم, لاوارث, بیواؤں کے لیے, غریبوں کے لیے, بے سہاروں کے لیے, بیماروں کے لیے, یہ کام کلیسیا شروع سے کرتی آ رہی ہے اور سب کو کرنے ہیں. اور خدا کے فضل سے, کیونکہ کلیسیا یہ راز جانتی ہے, اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو خدا کبھی ہمیں اونچا رتبہ نہیں دے سکتا. ایک یسوع, 12 رسول, اور ان 13 کی زندگی اور مثال ایسی کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسیح ہیں. یہ اسی کی وجہ ہے. خدمت, ایمان اور یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے, یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑا ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم بے سہارا اور غریبوں کا خیال کریں. تو آئیں خداوند کے حضور, جو آپ خدمت کرتے ہیں, جو آپ
نذرانے دیتے ہیں چرچ کو, جو آپ خدا کے حضور لاتے ہیں, اس سے جو بھی بھلائی کے کام ہوتے ہیں, غریبوں کی مدد ہوتی ہے, یتیم اور بے سہارا, اور کرونا کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہم نے خدا کے حضور ان 2 سالوں کے اندر بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی, اور کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر بہت سارے خاندانوں کو زندگی دینے کی کوشش کی ہے. یہی کلیسیا چاہتی ہے ہم سب سے, یہی یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اگر بڑا بننا ہے تو پھر اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, چھوٹے بچوں کی طرح مصیبت زدوں کو, مظلوموں کو, غریبوں کو, بے سہارا کو, یتیم کو, لاوارث کو قبول کرو, تب خدا تمہاری زندگی میں برکت لانے والا ہے. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری مہربانیوں کے لیے, اس کے فضل کے لیے, اس کی رحمت کے لیے, جس سے وہ ہم سب کو برکت دیتا ہے تاکہ ہم خداوند میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے, اور آپ سارے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے جائیں, مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.